बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताएं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्गवार, आप परेशान क्यों हैं? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या आपको इमरान खान किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से घबराया हुआ लगता है? तो जब इमरान खान आपको कहते रहे हैं और अब भी कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान, और मैं भी आपको यही बात बता रहा हूं कि चंद अहम तरीन अच्छी और बड़ी खबरें हैं, आगे जाने का रास्ता है, इंतखाबात की जानिब बढ़ने का, कैसे और क्यों। और जो लोग परेशान हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस क्यों नहीं हो रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही, उनके लिए भी अच्छी खबरें हैं। जरा धीरज रखें, अच्छा केस तैयार करने में तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा वक्त लगा है। आज वैसे भी जो है वो छुट्टी का दिन था 23 मार्च पाकिस्तान के अंदर, तो यकीनन ये ख्वाहिश आप लोग रखते हैं, जायज़ ख्वाहिश है कि रात को क्यों अदालत नहीं खुली। लेकिन जनाब, जब आप आइन और कानून के मुताबिक हों, जब आप हक के ऊपर हों, तो चाहे दिन हो या रात, आपकी बात तो हमेशा हक हुआ करती है। तो तसल्ली के साथ वीडियोस देखें, रमज़ानुल मुबारक की इबादत करें और परेशान मत हों। और अहम तरीन चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। IMF की जानिब से भी मुतालबा सामने आया है कि इंतखाबात करवाएं। जी हाँ, हुई ना बड़ी खबर। तफसीलात देते हैं आपको कि IMF के साथ मुआहदा क्यों नहीं हो रहा। IMF ने भी कह दिया है कि जनाब इंतखाबात करवाएं, हमें इससे किसी किस्म का कोई मसला नहीं। और GHQ के पास ऑप्शन क्या हैं, ये बात बड़ी काबिल गौर है। 75 बरसों के अंदर एक ऐसा सियासतदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरबराह इमरान खान, जिससे पाकिस्तानी अवाम प्यार करती है और जो मानता और समझता है, और वो कहता है कि पाक फौज जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरी है, और बार बार वो ये बात कर चुके कि फ़ौज उनकी है। और वो तमाम तर सियासतदान जो माजी में फ़ौज को नंगी गालियां देते रहे, उसकी क़यादत को भी क्या फ़ौज उनके साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाएगी, ये बात बड़ी काबिल गौर है। GHQ के पास ऑप्शन क्या हैं, इसके ऊपर भी बातचीत होगी। और इमरान खान एक बार फिर कामयाब, क्योंकि नवाज शरीफ ने आखिरकार वही बात मान ली जो कि इमरान खान बात कर रहे थे। फैसला कौन सा गैर आइनी और तौहीन आमेज है, ये भी एक अहम तरीन बयान सामने आया। और बिल आखिर लंदन का जो बड़ा फ्राडिया है वो भी बोल उठा। तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। मामला सबसे पहले शुरू कर लेते हैं लंदन के फ्राडिया ही से। आपको पता है, आप लंदन में जो हमारे दोस्त मौजूद हैं या यूरोप में, अमेरिका के अंदर, वो लंदन के इस फ्राडिये को समझते हैं। लंदन के फ्राडिये से मुराद है जनाब नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ के सामने आपको पता है कि कुछ फ्राडिये इकट्ठे होते हैं, मुझे उनके नाम भी बताएं। जर्नलिस्ट बनते हैं बज़ाहिर, ये आम तौर पर वहाँ पे 2-3 माइक नज़र आते हैं, जियो का, समा का और 24 का जो चैनल है, शायद यहाँ पे 44। और ये फ्राडिये वहाँ पे आते हैं और फ्राडिये मीठी मीठी तरह की तरह के सवालात फेंकते हैं जो उन्हें पहले से बताए होते हैं, और फिर उसी किस्म के जवाबात आगे से आते हैं। और इनको सहाफ़ी कहना जो है वो सहाफ़त की तौहीन है। इन तमाम को हम अच्छी तरह से जानते हैं उस दौर से जब हम जियो में थे और समा में थे, और तमाम तरह के जितनी भी जो मसरूफियात हैं जर्नलिज्म के अलावा, उस पर खैर हम नहीं बात करते, लोग आप वहाँ के अच्छी तरह से जानते हैं। तो जनाब, वहाँ नवाज शरीफ साहब को सामने लाया गया कैमरे के ऊपर। वो बोले कि नवाज शरीफ साहब फरमाने लगे कि इमरान खान सबसे बड़ा फ्राडिया और दहशत गर्द है, पाकिस्तानी सियासत में नहीं देखा। अब इस बात के ऊपर मुझे हंसी आ रही है। मेरे पीछे पता नहीं कितनी किताबें, दर्जनों किताबें ऐसी मौजूद है। मैं आपके सामने शरीफ माफिया की पूरी सीरीज़ कर चुका हूँ हामिद मीर के साथ साथ। हामिद मीर के भी झूठों पर मैंने एक सीरीज़ कर रखी है। जो शुरू में मुझे फॉलो करते हैं ना लोग, वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो नवाज शरीफ की इस बात पर मुझे हंसी आई। यकीन कीजिए, ये इतना बड़ा फ्राडिया है। 1981 में जब ये पंजाब का वज़ीर ख़जाना था, उस वक्त से लेके आज के दिन, इसकी आखिरी इंटरव्यू तक, इसकी हर एक बात के अंदर जो है वो फ्रॉड छुपा हुआ है। लेकिन मसला क्या है, लोग मैनेज क्यों हो जाते हैं? ज़ाहिर बात है, उनकी ख्वाहिशात होती हैं, बीवी बच्चों की मानते हैं, बीवी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं, हलाल हराम के ऊपर यकीन नहीं रखते, और किसी तरीके से उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। फिर खर्चे भी तो पूरे करने होते हैं। तो जर्नलिज्म के अंदर ये जो सहाफ़त है, इसके अंदर इतने पैसे तो नहीं होते, तो फिर बेचारे क्या करें? फिर इस किस्म के फ्राडियों को प्रमोट करते हैं। तो नवाज शरीफ को प्रमोट कर रहे हैं और नवाज शरीफ कह रहा है कि इमरान खान फ्राडिया है। मुझे उसके ऊपर बड़ी हंसी आ रही है। आल पाकिस्तान का, यानी पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान ने 75 बरसों के अंदर जो एक प्रोडक्ट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पैदा की, जो प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान उस प्रोडक्ट को सामने रख के
پتہ نہیں میں آپ ہم سب اس کے آپ یقین کریں، ہم یہ جو یوٹیوب چینل کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ جو وکلا ہیں، یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو صحافی ہیں، یہ جو ٹی وی چینلز ہیں، ان کی جابز، ان کی نوکریاں، ان کے کاروبار کیوں چل رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی اللہ پاک کی ذات ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات کسی نہ کسی کو جناب آپ کا وسیلہ بھی تو بناتی ہے۔ اب میرے یوٹیوب چینل پہ عمران خان کے حوالے سے بات ہوتی ہے، آپ سنتے ہیں، وہ عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں جو یوٹیوب والے، ان کے لیے بھی ضروری ہے عمران خان، وہ پھر دوسرے سنتے ہیں جو کہ نواز شریف کی حامی ہیں۔ تو جناب عمران خان کو بیچ رہے ہیں 75 برسوں سے پاکستانی میڈیا، 50 برسوں سے 1971 سے لے کے آج تک، اور آج نواز شریف موصوف یہ فرما رہے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، وہ ایک اس کو انجوائے ضرور کرنا ہے آپ نے، وہ کہہ رہے ہیں جناب عمران خان فراڈی ہے۔ میں نے تو بڑا انجوائے کیا ہے، یعنی اتنی بڑی ہیرا پھیری کرنے والا شخص، اتنا بڑا فراڈیا کہ جو اس وقت لندن کے اندر 50 روپے کے اس کے اوپر اسٹامپ پیپر کے اوپر سائن کر کے جھوٹ بول کے پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان فراڈی ہے۔ خیر اس کے اوپر مزید بات نہیں کرتے ہیں، ہم معاملات کو لے کر چلتے ہیں آگے۔ اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ سوشل میڈیا فوکل پرسن عمران خان کے اظہر مشوانی، ان کو لاہور سے اغوا کیا گیا۔ عمران خان نے ٹویٹ بھی کیا، تقریباً 5-6 گھنٹے ٹویٹ کی جو ہے وہ ٹویٹ کیے بھی گزر چکے ہیں، اور جب میں آپ کے سامنے ویڈیو کر رہا ہوں پاکستان میں سحری کا وقت ہے جب آپ یہ دیکھیں گے، اور اس سے پہلے یعنی جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے 12 سے زائد گھنٹے گزر چکے ہوں گے، اور ظلم کی رات جتنی بھی طویل اور لمبی ہو آخرکار اس نے ختم ہونا ہوتا ہے۔ اور کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا سنا دنیا کی کسی حقیقت، کسی فسانے، کسی کہانی، کسی فلم، کسی ڈرامے کے اندر کہ آخری فتح باطل کی ہوئی ہو؟ نہیں جناب، آخری فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوا کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب بھی آخری فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوگی۔ بہرحال عمران خان نے بتایا اور باقی دیگر دوست بھی بتا رہے ہیں کہ نہیں پتہ چل رہا اظہر مشوانی صاحب کو رکھا گیا ہے، رکھا کہاں گیا ہے، اور نہ کوئی ایف آئی آر درج کی گئی، نہ کوئی قصور بتایا گیا، کچھ اور معاملہ کی کوئی کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے سامنے نہیں آئی۔ عمران خان نے کہا جناب اس سے پہلے شبلی فراز کو تشدد کا نشانہ بنایا، حسان نیازی کو ضمانت ملنے کے بعد پولیس نے گرفتار کیا، اور تقریباً کوئی 1000 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پورے ملک سے ان کو بغیر پرچوں کے اندر جناب انہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ خود میری ذاتی معلومات کے مطابق جناب شناخت پرویٹ اس قسم کی کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کرائی جا رہی، اور مقصد کیا ہے؟ ان کے بیوی بچوں کو ڈرانا دھمکانا، ان کے بزرگوں کو، والدین کو، کہ وہ جناب عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن وہ ساتھ نہیں چھوڑ رہے، اور عمران خان دن بدن مقبولیت کی بلندیوں کے اوپر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں۔ اب اس صورتحال کے اندر جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا تو آئی جی پنجاب ان کی تصویر ایک لگاتا ہے، جیو اس طرح سے کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ تصویر انہوں نے لگائی ہے آئی جی پنجاب کی، مطلب یہ کہتے ہیں عمران خان اس ملک کے اندر دہشت گردی پروموٹ کر رہا ہے۔ دیکھیے ذرا، سرکاری ملازم ہوتے ہیں یہ آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں، فرما رہے ہیں پولیس پر گولی چلے گی تو جواب گولی سے دیا جائے گا۔ جناب پولیس پر گولی کس نے چلائی؟ ہم نے تو ہمیشہ سے نون لیگی مافیا کو، پیپلز پارٹی کے پپلیوں کو، پاکستان کی گزشتہ 50 سالہ سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بھٹو صاحب نے تو پولیس کے مقابلے میں اپنی فورس بنا لی تھی۔ اب کیا کریں، ہمارے پاس یہ سارے ریکارڈز موجود ہیں، اگر لوگ پڑھتے نہیں ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں، تاریخ کے اوپر نظر نہیں ڈالتی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جناب پولیس، جعلی پولیس بھرتی کرنا، جعلی پولیس آپریشن، پولیس مقابلوں میں مروانا، ماڈل ٹاؤن کے واقعات، یار یہ گولیوں کی تاریخ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ کی ہے، اور آئی جی صاحب فرما رہے ہیں کہ پولیس پر گولی چلی تو جواب گولی سے دیا جائے گا۔ اب سوچا جائے ذرا، پولیس لائن کے اندر یہ خطاب کر رہے ہیں، پتہ نہیں شاید افطاری تھی کیا تھا، اور وہاں پر یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ایک سرکاری ملازم کے طور پر بیہیو کریں اور یہ بتائیں اور یہ کہیں کہ جناب ہمارا کام تو سرکاری احکامات کو ماننا ہے، پیچھے جو بھی ہے کوئی اس قسم کا بیان دیں، اپنے آپ سے جان چھڑائیں اور کہیں جناب رانا ثناء اللہ نے کہا یا فلاں نے کہا تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر خود ذاتی دشمنی کر رہے ہیں عمران خان سے۔ بھائی آپ نے کیا اس ملک کے اندر حکومت نہیں کرنی؟ نہیں، معاف کیجیے، کیا آپ نے اس ملک کے اندر نوکری نہیں کرنی؟ شاید نہیں کرنی، میں الزام نہیں لگاتا کیونکہ ماضی میں ایسی کوئی مثالیں موجود ہیں۔ اس حد تک تو بیانات وہی دے سکتے ہیں ایسے آگے بڑھ کے جن کا یہ پلان ہو، جن کو یہ نظر آ رہا ہو کہ عمران خان کی حکومت بنے گی ملک کے اندر، تو انہیں ان کے ساتھ یہ وعدہ ہو کہ انہیں کسی اور ملک کے اندر سیٹ کر دیا جائے گا۔ کوئی طریقے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، فلموں ڈراموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، پاکستانی سیاست تو خیر فلموں ڈراموں سے کئی آگے بڑھ چکی ہے۔ تو یہ ہے جناب حالات۔ اچھا آئی ایم ایف کی طرف لے جاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں وہ بڑی خبر کیا ہے۔ اس سے پہلے شیخ رشید صاحب نے جناب خط لکھ دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کہ جناب بس خود نوٹس لیں، معاملہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے۔ اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے ذریعے یہ خط بھجوایا انہیں سپریم کورٹ کو، اور کہا جناب کہ نئی تاریخ کا تو اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، کہاں سے یہ نئی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ یہ اختیار سے تجاوز ہے، سپریم کورٹ کے احکامات سے روگردانی ہے، اور سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لے۔ اچھا صرف یہی نہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف پریشان نہ ہوں، صرف آپ جو ہے وہ گھبرائیں نہیں۔ پاکستان میں اس وقت ایک بڑا طبقہ اس غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے کے خلاف بول رہا ہے، اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے،
اور اس میں سارے وہ لوگ شامل نہیں جو عمران خان کے حمایتی ہیں. عمران خان کے مخالفین بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے روگردانی کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اور خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے یہ معاملہ اکتوبر تک لے بھی گئے تو جناب, ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ اکتوبر تک چلا جائے گا, تو اکتوبر کون سا دور ہے, یا اکتوبر میں کون سا یہ جیت جائیں گے اور عمران خان نہیں جیتے گا. اللہ پاک عمران خان کو لمبی صحت تندرستی عطا فرمائے. رب کی ذات عمران خان کے ساتھ ہے, کیونکہ رب کی ذات نیک نیت لوگوں کے ساتھ وہ کرتی ہے. آپ پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر بھی آ جائے گا. لیکن کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں جناب کہ اکتوبر کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ جناب ستمبر میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہو جائیں گے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے. تو میں پہلے آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ اسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا, میں نے 1 سال پہلے یہ باتیں کرنا شروع کی. پچھلے سال ستمبر کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ سارے معاملات ہیں ججوں اور جرنیلوں کی ریٹائرمنٹ کے, اور عمران خان کی حکومت ہر صورت اپریل کے, یہ جو پچھلا رمضان تھا آپ کو یاد ہوگا, میں نے کہا تھا کہ رمضان سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں گے. رمضان اگر گزر جاتا ہے تو اس کے بعد معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے, اور پھر وہی ہوا. اور میں نے اس وقت بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اکتوبر میں تو ڈیفینیٹلی الیکشن ہونے ہی تھے, کیونکہ اگر آئین اور قانون کے مطابق اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی جو کہ 13 اگست بنتی ہے, تو پھر اگلے 60 دن, یہ میں بار بار بتا چکا ہوں, دوبارہ بتا رہا ہوں کہ مدت پوری کریں تو 60 دن, مدت پوری نہ کریں تو 90 دن. یعنی پنجاب اور کے پی کی مدت پوری نہیں ہوئی تو یہ 90 دن میں ہونے تھے. قومی اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے 13 اگست کو, اگر ہوئی تو پھر اگلے 60 دن یعنی 12 اکتوبر. کئی لوگ اس حوالے سے بھی کنفیوز ہیں. خیر, تو 12 اکتوبر تو آتا ہی 17 ستمبر کے بعد تھا, اور یہ بات پہلے سے طے تھی. ابھی کوئی ان کے ذہن میں ایسی بات نہیں آئی, اس لیے یہ کوئی حال کی تھیوری نہیں ہے, اس کے اوپر پریشان نہ ہو, کیونکہ یہ تو پہلے سے طے تھا. ڈیٹ تو لکھی ہوئی ہے کہ 17 ستمبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے, اور 13 اگست کو لیکن حکومت کی جب مدت پوری ہوگی اس دوران نگران سیٹ اپ آ جائے گا. نگران سیٹ اپ کے دوران شیڈول جاری, باقی ساری چیزیں جو بھی معاملات ہوں گے وہ جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں ہوں گے. پولنگ اور کمپین جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ہوگی. اور اب یہ تھیوری پیش کی جا رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ممکنہ طور پر نواز شریف کی نااہلی کا کیس کا ختم کیا جائے گا. لیکن میں پھر آپ کو یہ بتاؤں کہ سپریم کورٹ سے اس کیس کی نااہلی ختم ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی, کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ سپریم کورٹ نے تو نااہل کر دیا, وہ فیصلہ کیسے ریورس ہوگا. اگر آئین اور قانون کے تحت 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ اس حوالے سے کوئی قانون پاس کرتی ہے جس میں یہ کہتی ہے کہ یہ ایک مدت کی نااہلی تھی, تو پھر ختم ہوگی. اس لیے ایسی تھیوریوں کے اوپر یقین اس طرح سے نہ کریں, کیونکہ یہ بات پہلے سے طے تھی اور اس میں کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. بہرحال ہو بھی سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں, لیکن اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ اب بڑی آسانی کے ساتھ جا کے جو ہے وہ اپنے معاملات کو ریورس کروا لیں گے جناب. اچھا, اب جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن 96 بارز قانونی آئینی ماہرین سب نے یہ بات کی, اور میں ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کتنی بڑی تعداد میں, مطلب اگر ہم ایک ترتیب سے شروع کریں تو اسد رحیم صاحب ہیں جو کہ مشہور بیرسٹر ہیں, انہوں نے تبصرہ کیا کہ فیصلہ جمہوریت کے لیے تباہ کن ہے اور اب یہ ووٹنگ کی ترجیحات سے بالا تر ہے, اور آزادی جو ہے وہ نمائندوں کو منتخب کرنے کی وہ خطرے میں ہے, اور کسی طور پر اس کی جو ہے وہ قانون آئین اجازت نہیں دیتا. ریما عمر جو عام طور پہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی مخالفت بھی بعض اوقات کرتی ہیں, انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی. انہوں نے واضح کر دیا, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بھی آئینی اور قانونی نہیں ہے, غیر آئینی ہے, اور سپریم کورٹ نے کم سے کم انحراف کی اجازت دی تھی, اور یہ دونوں جو ہے وہ یہ جو انہوں نے استعمال کیا ہے 254 کا, یہ قانونی طور پر ہی ناقص اور غلط ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. سلمان اکرم راجہ نے بھی افسوس کا اظہار کیا کہ یہ ایک بدقسمت تاریخی لمحہ ہے ہماری سیاسی تاریخ کے اندر. بیرسٹر احمد پنسوٹا نے بھی اس کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا, اور زاہد ایف ابراہیم صاحب نے بھی یہی بات کی, انہوں نے بھی جو ہے اس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. اور سینئر صحافی مظہر عباس صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے مکمل طور کے اوپر. مشرف زیدی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جان بوجھ کر بدنیتی کے خلاف جو وہ بدنیتی کا یہ جو فیصلہ ہے یہ دیا گیا. اور ملیحہ لودھی نے بھی یہی کہا کہ پھر تو اگر اس کو بہانہ بنا لیا جائے اس منطق اور جواز کو, سیکیورٹی کی صورتحال کو, تو پھر تو جمہوریت اور انتخابات کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ سب کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہیں. مصنف اور صحافی زاہد حسین نے بھی یہی بات کی کہ الیکشن کمیشن نے صریحاً آئین اور سپریم کورٹ کے حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے ان کی مذمت جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے. اب جناب آئی ایم ایف نے کہا پروگرام میں ہم نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں رکھا جس سے پاکستانی انتخابات میں مداخلت ہو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے میں نے تو کہا آئی ایم ایف نے کہا انتخابات کروائیں, تو جناب میں سمجھاتا ہوں آپ کو. کیونکہ
یہ توجہ پیش کی جا رہی تھی آج پورا دن نون لیگیوں کی طرف کی جانب سے ٹی وی اسکرین پر، سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ گروپ میں، کہ شاید آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی اسی لیے نہیں طے پا رہا، اسی لیے ڈیلے ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ابھی تو الیکشن ہو جائیں گے پنجاب کے یا کے پی کے، تو ہمیں کیا پتہ پھر آگے چل کے کیا ہوگا۔ تو آئی ایم ایف نے یہ واضح کیا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں ایسا کوئی مطالبہ نہیں رکھا جس سے پاکستانی انتخابات کے اندر مداخلت ہو، ہم کوئی مداخلت نہیں کر رہے انتخابات کے اندر، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہونا ہے پنجاب کے پی کے وقت کے اوپر تو یہ ہوں، پروگرام میں ایسا کوئی تقاضا نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے آئینی حیثیت، فیزیبلٹی اور وقت صرف پاکستان کے اداروں کے ماتحت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ توسیع فنڈ سہولت پروگرام میں ایسا کوئی قانونی تقاضا نہیں جو ملک کی ان آئینی سرگرمیاں کرنے کی صلاحیت میں مداخلت کر سکے، یعنی انہوں نے اس کو آئینی سرگرمی قرار دیا ہے الیکشن کو پنجاب اور کے پی کے، اور ہم اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر رہے۔ اور یہ ایسے وقت کے اوپر بیان ان کا سامنے آیا جب الیکشن کمیشن نے ایک تصادی صورتحال پہلے نمبر پر رکھی، سیکیورٹی کی ساتھ رکھی، اور آئی ایم ایف کا بھی ذکر کرتے رہے کیبنٹ میٹنگ کے اندر نون لیگ والے کے جناب، ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے 5 ماہ کی یہ تاخیر سامنے رکھی۔ تو گویا ایک بار پھر وہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں، غیر ملکی عالمی اداروں کے سامنے بھی، پاکستانی عوام کے سامنے بھی۔ اور ویڈیو کی کنکلوڈنگ ریمارکس ایک مرتبہ پھر وہی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔